जिन लोगों ने माह रजब का पूरा महीना गफलत और सुस्ती में गुजार दिया है, कुछ भी हासिल नहीं कर सके, उनके पास अब आखिरी मौका मौजूद है। माह रजब की 28, 29, 30 तारीख आ चुकी है। अगर आप इस महीने की सारी बरकत समेटना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि हमेशा के लिए माला माल हो जाएं, बस फिर ये अमल करके देख लें। इस मौके को अब ज़ाया ना कीजिएगा। देखिए, इससे पहले जितने मैंने आमाल बताए हैं, जिन लोगों ने वाज़े तौर पर बताया है कि वाकई हमारे मुक़द्दर समर चुके हैं, वाकई हमारी तकदीर बदल चुकी है, हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल हुआ है, और जो लोग अब तक नहीं कर सके, आज इस अमल को ज़रूर कर लीजिएगा। अब करना आपने किस तरह है? ये चीज़ जिस पर आपने अमल करना है, इसको सिर्फ 2 घंटे आपने अपने पास रखना है। 2 घंटे के बाद इसका ऐसा मौजज़ा देखने को मिलेगा कि आप इसकी बरकत देखकर खुद हैरान होंगे, और इसके पढ़ने की खातिर ख्वाह ताकत खुद अपनी आंखों से देखेंगे कि हर तरफ से आपके घर में पैसा आना शुरू हो जाएगा, और ऐसी दौलत आएगी कि आप देखकर, आपके रिश्तेदार देखकर हैरान होंगे। दोस्तों, अब आपने करना क्या है? सबसे पहले जब ये अमल करना है, 3 दिनों का समझ लें, तरीक़ा समझ लें ज़रा बड़ी तवज्जो के साथ। आज 28 रजब है, इतवार का दिन है। आज भी कर सकते हैं, पीर के दिन भी कर सकते हैं, और मंगल के दिन भी कर सकते हैं। अमल सिर्फ 1 दिन का है, लेकिन करना इन 3 दिनों में किसी एक दिन है। 3 दिन भी करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आखिरी मौका है आपके पास। अगर आपने इस मौके को अपने हाथ से जाने दिया, तो फिर सिवाय पछतावे के बंदे के हाथ में कुछ भी नहीं आता। अब इसके अंदर अल्लाहुस समद सूरतुल इखलास की वो आयत मुबारका है, जिसके पढ़ने की कितनी फजीलत है कि जो बंदा पढ़ता है, अल्लाह के नूरी मलाइका, अल्लाह के फरिश्ते उस बंदे के लिए दुआ करते हैं। इसके बाद क्योंकि माह शाबान शुरू हो जाएगा, और माह शाबान की बरकत आप सब जानते हैं कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महीना है, और ये रब का महीना था, और ये रब का महीना गुजर रहा है, और इसकी आखिरी घड़ियाँ, आखिरी मौका हमारे पास रह चुका है। आपने करना क्या है, अब ज़रा समझ लीजिएगा। सबसे पहले आपने इस अमल को करने के लिए बावज़ू होना है, जैसे हम रोज़ाना तरतीबवार अमल करते हैं, उसी तरतीब के साथ। देखिए, मैं इख्तिसार के साथ बताने लगा हूँ ताकि आज कोई भी शख्स इस अमल की बरकत से महरूम न रहे। जो लोग इस अमल की बरकत से महरूम रह गए हैं, या जिन्होंने अमल नहीं किया, आज भी अगर इस मौके से फ़ायदा उठा लेते हैं तो इंशाअल्लाह उनकी ज़िंदगियाँ संवर जाएंगी। ये लोग, जिन लोगों ने ये अमल माह रजब में पहली जुमेरात को किया था, इस महीने के अंदर सिर्फ आपने एक बार ही करना है, और आज वो लोग अपनी ज़िंदगी पर रश्क कर रहे हैं, यकीन जानिए फ़ख्र कर रहे हैं। आज खुशियाँ मना रहे हैं, आज गम उनके ख़त्म हो चुके हैं, आज उनकी ज़िंदगियाँ बदल चुकी हैं, आज उनके हालात बदल चुके हैं, आज वो लोग हाथ उठा उठा कर दुआ दे रहे हैं। इसलिए दोस्तों, अब आपने जब अमल करना है, तो अमल करने का तरीक़ा ये है कि आपने अपने घर से थोड़े से चावल ले लेने हैं। थोड़े से चावल लेकर उसके ऊपर आपने ये अमल करना होगा। देखिए, अब आपने वो चावल जो हैं, वो या सफ़ेद कागज़ के ऊपर रख लें, या आप वो चावल सफ़ेद बर्तन के अंदर, जैसे चीनी के घरों के अंदर सफ़ेद रंग के बर्तन होते हैं, उसके अंदर रख लें। अगर वो बर्तन मिलना मुश्किल है, सफ़ेद कागज़ लें, उसके ऊपर आप ये चावल थोड़े से, चाहे 7 दाने हैं या 10 हैं या 15 हैं या 20 हैं, जितने भी दाने आपको मिलते हैं, आप वो अपने सामने रख लें। थोड़े से चावलों की ज़रूरत है, कुछ ज़्यादा भी आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा भी अगर लेने हैं तो 1 मुट्ठी चावल ले लें। अब अमल को समझ लीजिएगा बड़ी तवज्जो के साथ। आपने सबसे पहले हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 7 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक इस महीने का ख़ास दुरूद पाक है, इन रातों का ख़ास दुरूद पाक है। ये दुरूद इब्राहिमी हम हर नमाज के अंदर पढ़ते हैं। ये हर बच्चे, बूढ़े, जवान को आता है, तो आपने ये दुरूद पाक पढ़ना है। ये दुरूद पाक पढ़ने के बाद अब देखिए, इस अमल की बरकत भी सुनते जाइएगा साथ साथ, और इस अमल को करने का तरीका भी साथ साथ सुनते जाइएगा। तवज्जो के साथ देखिए, इस अमल के सुनने में, करने में आपने गफलत नहीं करनी, आपने सुस्ती नहीं करनी, आपने तवज्जो पूरी रखनी है। इस अमल को जिस तरतीब के साथ बता रहा हूँ, आप उसी तरतीब के साथ करते जाइएगा। ये अमल आपको कितना फ़ायदा देगा, इस अमल से आपका रिस्क बढ़ जाएगा, आपकी दौलत बढ़ जाएगी। कहते हैं हसूले रिस्क के लिए, हसूले बरकत के लिए, शिफाए अमराज के लिए, रफ़े हाजत के लिए, गुर्बत के ख़ात्मे के लिए, तंगी दस्ती के ख़ात्मे के लिए, घर से दफ़े आफ़ात के लिए, यानी कि जितनी इस तरह की चीज़ें हैं जो नुकसान पहुँचाने वाली हैं, उनको अपने से दूर करने के लिए, और इसी तरह हसूले रहमत के लिए, हसूले विलायत के लिए, दीन और ईमान की सलामती के लिए,
غور کریں کہ دنیا میں کامیابی کے لیے یہ بہت ہی مجرب ہے، دولت اپنی طرف کھینچنے کے لیے، دولت کو اپنا بنانے کے لیے۔ اب آپ کو اس عمل کے بعد کسی کے پیچھے، دولت کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ دولت خود آپ کا پیچھا کر کے، آپ کی تلاش کر کے آپ کے پیچھے آئے گی۔ اس لیے دوستوں، یہ ایسا عمل ہے جو لوگ ہر سال کرتے ہیں اور اس عمل سے برکت حاصل کرتے ہیں۔ تو اس لیے میں نے عرض کیا ہے کہ بہت سارے لوگ تو اس کی برکت حاصل کر رہے ہیں۔ اگر آپ نے اب تک نہیں کیا تو آپ فوری سے فوری طور پر اس عمل کو کرتے جائیں اور اس کی برکت حاصل کرتے جائیں۔ اب آپ نے ذرا سنیے، درود پاک آپ نے پڑھ لیا تو درود پاک پڑھنے کے بعد قرآن مجید کی سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے، اور اس مہینے کی خاص دعا جو آخری عشرے کی ہے اور یہ آخری کی آخری گھڑیاں ہیں، تو اس کی یہ خاص دعا آپ نے اس عمل کے ابتدا پر پڑھنی ہوگی انشاءاللہ۔ یہ سورۃ الاخلاص اور یہ چاولوں والا اور ماہ رجب کے آخری 3 دنوں والا یہ عمل آپ کی زندگی کی سب سے بڑی خوشخبری لائے گا، آپ کی زندگی کو روشن کرے گا، آپ کی زندگی کو منور کرے گا۔ دیکھیے، اللہ کو خالص اور مخلص لوگ بے حد پسند ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کی دعاؤں میں برکت ہوتی ہے اور مستجاب ہوتے ہیں، یعنی کہ وہ مستجاب الدعویٰ بن جاتے ہیں، ان کی دعائیں اللہ قبول فرماتا ہے۔ میں نے اب تک دیکھا ہے، یہ مشاہدہ بھی کیا ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ سے خلوص نیت سے مانگتے ہیں، نہ چاہے وہ مادی ہو یا روحانی معاملہ ہو، اس کو ضرور ملا ہے۔ اسے لوگوں کو میں نے سورۃ الاخلاص کا ذکر کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور ہمیشہ میرے مرشد کریم یہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ سورت ایسی ہے جو بندہ اس کو پاکیزگی سے پڑھتا ہے، ان میں بزرگی پیدا ہو جاتی ہے، وہ اپنے شعبوں میں کامیاب ترین ہوتے ہیں۔ ایک بار میں نے ایک بینک آفیسر کو یہ عمل کرنے کے لیے کہا، اس وقت سخت تنگی میں تھا، اس کے بقول اس نے ابھی یہ عمل کیا ہی تھا، اس کا مسئلہ فوری حل ہو گیا۔ ایک طالب علم جو ایک امتحان دے رہا تھا، اس نے کیا تو وہ فرسٹ آیا۔ اور پھر یہ صورت ایسی ہے کہ جس کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس پوری صورت کو 10 مرتبہ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل تعمیر فرما دیتا ہے۔ تو اس صورت مبارکہ کو آج کے اس موقع پر سورۃ الاخلاص شریف جو ہے، جس کو ہم قل هو اللہ احد کہتے ہیں، اس صورت مبارکہ کو آپ نے آج اس موقع پر کوئی زیادہ تعداد میں نہیں، صرف 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 7 مرتبہ آپ اس صورت مبارکہ کو پڑھیں گے۔ دیکھیے، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ، پھر تو ہم بہت سارے محل بنا لیں گے۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ، ہم بہت سارے محل بنا لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رب العالمین اس سے بھی زیادہ اور اس سے بھی اچھا دینے والا ہے، یعنی کہ اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے کہ وہ جتنا چاہے، جس کو چاہے، جب چاہے وہ عطا فرما دے۔ اور سورۃ الاخلاص پڑھنے والے بیماریوں، عداوت، دشمنیوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ یار میرے تو دن بدن دشمن بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور دشمنوں نے تو مجھے ناک پر دم کر رکھا ہے، اور دشمن تو میرا پیچھا نہیں چھوڑ رہے، دشمنوں کے ہاتھوں تنگ آ چکا ہوں۔ ایسے لوگ جو دن بدن اپنی زندگی کو مشکلات کے اندر دیکھ رہے ہیں اور مشکلات کا ان کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور زندگی ان کی مشکل ہوتی جا رہی ہے، آج اس موقع سے فائدہ اٹھائیں، اس عمل کو کریں۔ دشمن دوستوں بدلتی ہوئی ہم نے دیکھی ہے، حالات بدلتے ہوئے ہم نے خود دیکھے ہیں۔ اب اگر آپ پورا سال حفاظت چاہتے ہیں، پورا سال اللہ تعالیٰ کا فضل چاہتے ہیں، اس کی رحمت چاہتے ہیں، اس کا کرم چاہتے ہیں، اس کے خزانے چاہتے ہیں، اس کی بارگاہ میں اس کے محبوب بندے بننا چاہتے ہیں، اس کی معیت اور پہچان چاہتے ہیں، اس کی بدولت سب کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو آج اس عمل کو اسی ترتیب کے ساتھ کیجیے گا۔ انشاءاللہ برکت اس قدر آئیں گی جس قدر آپ نے شاید کبھی زندگی میں تصور نہیں کیا ہوگا۔ اب آپ نے سب سے پہلے اس سورت مبارکہ کو پڑھا، اور اس طرح پڑھنا ہے کہ ہر بار آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ اس سورت مبارکہ کو پڑھنا ہے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ ہر رنج و غم کا علاج ہے، ہر منسوخ کو ختم کرنے کے لیے، یعنی کسی بھی شخص کی کوئی ایسی شیطانی وسوسے آتے ہیں یا کوئی اس کے ساتھ ناانصافی کر رہا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ میرے ساتھ انصاف ہو، وہ بھی اس عمل کے ذریعے اس کو کامیابی مل سکتی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص عزت کو بڑھانا چاہتا ہے، اس کی لوگ عزت نہیں کرتے، اب کیونکہ اس کے اندر وہ الفاظ آ رہے ہیں جس کے ذریعے آپ کی عزت بڑھے گی، دنیاوی بزرگی اور بلندی اور روحانیت اس کے اندر بہت زیادہ پوشیدہ ہے، تو آپ نے یہ سورت مبارکہ پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی شان جلالت، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی جو شان جلالت ہے، یعنی کہ اللہ عزت والا بھی ہے، جلال والا بھی ہے، تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی اس صفت مبارکہ کو بیان کرنا ہے، اس صفت مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ اس کے پڑھنے سے اللہ آپ کو دنیا میں باعزت اور خوشبخت بنا دے گا، یعنی کہ اگر آپ کی قسمت میں خوشبختی نہیں ہے، بدبختی بھی لکھی ہو، تو اللہ تعالیٰ مٹانے پر قادر ہے، وہ اس کو مٹا کر آپ کا نام خوش نصیبوں میں لکھ دے گا۔
ہر کام میں ترقی، عظمت پیدا ہوگی، لوگ اس کی توجہ اور تعظیم کرتے ہیں۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کو دین اور دنیا میں سعادت مندی حاصل ہو، وہ بندہ اس عمل کو ایک مرتبہ ضرور کر کے آزمائے۔ اس کے ساتھ اسرار غیبی کا مشاہدہ ہوتا ہے، اس سارے باطن کا مشاہدہ ہوتا ہے۔ پڑھنے والے کو بے شمار غیب کے اسرار اور رموز حاصل ہوتے ہیں، اور میرے تجربے کے مطابق یہ ایسا عمل آزما ہے کہ جس بندے کے ہاتھ میں لگ جاتا ہے اس کا باطن کھل جاتا ہے۔ انہیں غیبی اسرار، رموز، خواب یا مراقبات اور اللہ والوں کے بتانے کے مطابق یہ عمل بہت ہی عجیب کا درجہ رکھتا ہے اور بہت ہی روحانیت میں طاقتور ہے، جادو سے زیادہ تیزی کے ساتھ اثر دکھاتا ہے۔ اس لیے کہا کہ صرف 2 گھنٹے کے بعد آپ اس عمل کی تاثیر کا اندازہ نہیں کر سکتے کہ اللہ نے اس کے اندر کتنی تاثیر اور طاقت رکھی ہے۔ اس لیے دوستوں، اب آپ ذرا اس کے کرنے کا وقت سمجھ لیجئے گا۔ آپ اس عمل کو کسی بھی دن، یعنی کہ جو 3 دن آپ کو بتا دیے ہیں، ان میں سے کسی بھی ایک دن آپ نے نیت کرنے کے بعد اس عمل کو کرنا ہے۔ اس میں گھر میں برکت آتی ہے، شیطانی حملوں سے حفاظت ہوتی ہے، ہر نیک کام کرنے کی توفیق حاصل ہوتی ہے، اللہ کی یاد کی طرف دل خوب مائل ہوتا ہے، عزت اور دولت میں اضافہ ہوتا ہے، لوگوں کے دلوں میں قدر اور محبت پیدا ہوتی ہے۔ سب سے بڑھ کر فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو مخلوق میں کبھی ذلیل نہیں ہونے دیتا، وہ کبھی رسوا نہیں ہوتا، اس کی کبھی بے عزتی نہیں ہوتی۔ اس کا اللہ تبارک و تعالی سب سے زیادہ کرم یہ فرماتا ہے کہ ہر لحاظ سے اسے فلاح و نجات کا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ اس لیے دوستو، اب آپ نے سب سے پہلے اسی ترتیب کے ساتھ، جیسے میں نے کہا ہے، اسی طرح آپ نے یہ سارا عمل کرتے جانا ہے۔ اس کے بعد آپ نے وہ جو چیز آپ کو میں نے بتائی، وہ آپ نے اپنے سامنے رکھ کر یہ عمل کرنا ہے، اس بات کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کا یہ اسم مبارک پڑھنا ہے، یا ذل جلالی والاکرام۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ بڑے جلال والا، بڑے اکرام والا ہے، تو جب آپ اللہ کو اس صفت کے ساتھ پکاریں گے، اس صفت کے ساتھ یاد کریں گے، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے، اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ اور جو اللہ کا محبوب بننا چاہتا ہے، اللہ کا دوست بننا چاہتا ہے، اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہے، دین اور دنیا میں انعام یافتہ بننا چاہتا ہے، اور نہ مٹنے والی عزت حاصل کرنا چاہتا ہے، نہ ختم ہونے والی دولت حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ اس عمل کو کر لے۔ یہ ہر کام کی کامیابی کے لیے بہترین کنجی ہے۔ یہ آپ کے ہاتھ میں ایک جادو والی، جس کو ہم کہتے ہیں، چھڑی آ جائے گی، اور جب آپ اس کو پڑھتے جائیں گے، انشاءاللہ رب کی راہ رحمت آپ پر برسنا شروع ہو جائیں گی، کیونکہ اس کی بدولت بہت فقیروں نے بادشاہت حاصل کی ہے، بہت تنگ حالوں نے اس کے ذریعے اپنی تنگی دور ہوتے دیکھی ہے، اور جو مرد یا عورت اس کو اپنے گھر میں پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس گھر کو ہمیشہ کے لیے مالا مال فرما دیتا ہے۔ اب یہی اسماء مبارکہ آپ نے 313 مرتبہ پڑھنے ہیں۔ دیکھیے، عمل کرتے ہوئے تھوڑا سا وقت لگ سکتا ہے، لیکن یہ عمل ایسا نہیں ہے جو آپ کو مایوس کرے گا۔ یہ عمل کرنے والا شخص کبھی مایوس نہیں ہوگا، کیونکہ اس کو ہمیشہ رب کے خزانوں سے ملتا ہے، اس کو رب کی بارگاہ سے ملتا ہے۔ اب اس کے بعد آپ نے جو اسم مبارک پڑھنا ہوگا، اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ یہ جو عمل بتا رہا ہوں بالکل آسان سا ہے، ہر بچہ، بوڑھا، جوان کر سکتا ہے، کسی کے لیے ممنوع نہیں ہے۔ ہاں، ایسی خواتین جو مخصوص ایام کے اندر ہیں، وہ اس عمل کو اس حالت کے اندر نہیں کر سکتیں۔ جب وہ پاک ہو جائیں، آج نہیں کر سکیں تو وہ کل کر لیں، کل نہیں کر سکیں تو وہ پرسوں کر لیں۔ اسی طرح جو شخص آج نہیں کر سکا تو وہ کل کر لے، جو کل نہیں کر سکا وہ پرسوں کر لے۔ لیکن یوں کرنا ہے کہ اگر گھر کے اندر عورت ایسی ہے جو ان دنوں میں پاک نہیں ہو رہی، تو گھر کے اندر کسی ایک کو یہ عمل کروا دے۔ ضروری نہیں کہ سب گھر والے کریں، کوئی ایک بھی کر لیتا ہے تو اللہ پورے گھر والوں پر رحمت کا نزول فرما دیتا ہے۔ اور بعض نے کہا کہ یہ عمل ایسا ہے جس کے پڑھنے سے اللہ اس بندے کو تو غنی کرتا ہے، لیکن جو اس کے گھر والے ہوتے ہیں ان کو بھی غنی کر دیتا ہے، کیونکہ اس کے بعد جو اسم مبارک آ رہا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی صفت مبارک آ رہی ہے، وہ غنی کرنے والی ہے۔ اس کے ذریعے اللہ غنی کرتا ہے، اور اللہ سب سے زیادہ غنی ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ یہ مہینہ جو ہمارے پاس آیا تھا، رب کا مہینہ تھا، اللہ کی برکت لے کر آیا تھا، اللہ کی رحمت لے کر آیا تھا۔ یہ ہم سے جا رہا ہے، ہم سے جدا ہو رہا ہے، اور جدائی میں ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا احترام کر لیں، اس کا ادب کر لیں، کیونکہ اس کے بعد ماہ شعبان آنے والا ہے، اور ماہ شعبان کے بارے میں خود قرآن مجید کی بہت ساری آیات گواہ ہیں۔ اللہ رب العالمین اپنے بندوں پر لطف و کرم فرمانے والا ہے۔ رب ذوالجلال اپنے بندوں پر طرح طرح کے انعامات فرماتا ہے، اور جسے چاہتا ہے اسے روزی دیتا ہے۔ اس نے فرمایا، ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین۔
اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں ہر ایک کو نعمت و احسان کے ساتھ خاص کرتا ہے، یہ اس کی حکمت ہوتی ہے، وہ جس کو جتنا چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے۔ اس لیے دوستو، جب آپ یہ عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ، دیکھیے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے عرش کے نیچے ایک نور کا سمندر پیدا کیا ہے اور اس کے 2 بازو والے فرشتوں کو مقرر کیا ہے، جس کا ایک بازو مشرق میں ہے اور دوسرا مغرب میں ہے۔ اس کا سر عرش کے نیچے ہے اور دونوں پاؤں 7 زمینوں سے بھی نیچے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی میرا غلام یعنی بندہ ماہ شعبان اور معظم میں میری ذات پر درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس فرشتے کو حکم دیتا ہے کہ وہ مائع حیات میں غوطہ لگائے۔ وہ فرشتہ حکم خداوندی کے مطابق غوطہ لگاتا ہے، پھر اس سے باہر نکلتا ہے، اپنے بازوؤں کو جھاڑتا ہے تو اس کے ہر ایک پر سے قطرے ٹپکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر قطرے سے ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے جو قیامت کے دن تک درود شریف پڑھنے والے کے لیے بخشش طلب کرتا رہتا ہے۔ تو اس لیے دوستو، وہ مہینہ آتے ہی جو اس کے بعد آنے والا ہے، اس کی برکت کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا ہے، اور اس کے چاند رات میں اور اس کے خاتمے پر اس دعا کے اندر اپنا نام شامل کروانا چاہتا ہے، صرف 10 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھے، کمنٹ میں اپنا نام لکھے، انشاءاللہ اس بندے کو ضرور دعا میں شامل کیا جائے گا، اور جو بھی اس دعا میں شامل ہوگا بہت سارے اس کو انعامات ملیں گے، بہت سارا اس کو فائدہ ہوگا کہ آمدنی میں خود بخود۔ دوستو، اسی طرح یہ پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک ہے جو پڑھنا ہے، وہ ہے یا غنیو یا غنیو یا غنیو۔ اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے، اس لیے اس کو غنی کہا جاتا ہے۔ عام طور پر ہم غنی کا کیا مطلب لیتے ہیں؟ مال و اسباد اس قدر زیادہ ہو کہ کسی کے دست نگر محتاج نہ پڑنا پڑے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہونے کی بنیاد پر اس کا مالک بھی ہے، اس لیے ہر طرح کے خزانے اس کے پاس ہیں۔ اس بنیاد پر وہ اپنی مخلوق سے بے نیاز ہے، یعنی مخلوق سے اپنے لیے کسی چیز کی طلب نہیں کرتا، کیونکہ وہ اپنی ذات اور صفات ازل میں ہر ایک سے بے نیاز ہے، بلکہ ہر مخلوق اس کی محتاج ہے۔ اس لحاظ سے بھی وہ غنی ہے۔ اللہ اس لحاظ سے بھی غنی ہے کہ وہ ہر مانگنے والے کا سوال سنتا ہے، اس کی حیثیت کے مطابق اسے عطا کر دیتا ہے۔ اللہ اس لیے بھی غنی ہے کہ وہ اپنی جود و کرم اور فضل سے سب کو سب کچھ عطا کرنے والا ہے۔ تو رقیہ یعنی دعا اور دکان کے لیے اگر آپ اس اسم مبارک کو لکھ کر اپنے گھر میں لگاتے ہیں، یہ والا نہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، یا ذل جلالی والاکرام، جو آگے آنے والا اسم مبارک ہے جس کو میں آپ کو بتاؤں گا، اس کو آپ نے اپنے پاس رکھنا ہے۔ انشاءاللہ اس کی برکت اتنی آپ کو ملے گی کہ آمدنی میں خود بخود اضافہ ہو جاتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مہینے کے اندر ایسا اتنا بڑا سفر جو ہماری سوچ سے بھی بالا و بہتر ہے، جہاں ہم ساری زندگی بھی کوشش کرتے رہیں، یہ سائنس جتنی بھی ترقی کرتی رہے تو وہاں تک نہیں پہنچ سکتی، تو اس کا سفر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو رات کے تھوڑے سے حصے میں کروایا، اور یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا بڑا معجزہ ہے، اور اس معجزے کی کتنی بڑی برکت ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم رات کے تھوڑے سے حصے میں کہاں سے کہاں تشریف لے گئے، پھر اس کائنات میں واپس آئے تو ایسے اچانک اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کر دیتا ہے، یہ اس کی شان ہے، اس نے فقط فرمانا ہے کن، تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اسی طرح دوستو، آپ نے یہ اسم مبارک یا غنیوں کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد اب آپ نے اسی جگہ بیٹھے ہی آپ نے کرنا کیا ہے؟ اب آپ نے اللہ تعالیٰ کا یہ اسم مبارک ہے، اللہ الصمد ہو، اللہ الصمد ہو، اللہ الصمد ہو، اللہ الصمد ہو۔ یہ ایسا اسم مبارک ہے کہ جس کے بارے میں بہت ساری چیزیں آپ کو دیکھنے کو ملی ہوں گی، بہت ساری آپ نے سنی بھی ہوں گی۔ اس کے بہت سارے وظائف جاتے ہیں، بہت سارے لوگوں نے اس کے اعمال کیے بھی ہیں، میں نے بھی الحمدللہ اس کے بہت سارے وظائف ہیں اور لوگوں کو بہت زیادہ فائدہ بھی ہوا ہے۔ آپ نے کرنا کچھ اس طرح ہے کہ یہ اسم مبارک یہ عمل کرنے کے بعد آپ نے اسی جگہ بیٹھ کر کسی سے لکھوا لے۔ اگر خود لکھنا پڑھنا جانتے ہیں تو آپ خود لکھ لیں، اگر یہ نہیں بھی کر سکتے تو کم از کم آپ یہ عمل کر کے اس کی برکت تو حاصل کر سکتے ہیں نا، اتنا تو آپ کر سکتے ہیں۔ اگر نہیں تو ہم سے لکھوایا ہوا بھی آپ منگوا سکتے ہیں۔ ہم کیونکہ زعفران کے ساتھ لکھ دیتے ہیں، اور زعفران کے ساتھ لکھا ہوا یہ اسم مبارک بہت زیادہ اثر رکھتا ہے، بہت زیادہ تاثیر رکھتا ہے، اور جو شخص منگوانا چاہتا ہے وہ ضرور بتائے، انشاءاللہ اس کو یہ زعفران سے لکھا ہوا ضرور بھیجیں گے، اس کی برکت اس کو ساری زندگی ملے گی۔
اور اسی طرح ہم نے کیونکہ خاص اوقات میں لکھا ہوتا ہے تو اس کی برکت آج آپ یہ بھی خاص گھڑیاں ہیں، اب پیر کے دن یا منگل کے دن یا آج اتوار کے دن آپ لکھیں گے تو آپ کو اس کی برکت ملے گی۔ اب اس سے پہلے آپ نے وہ جو آپ کے سامنے چاول پڑے ہوئے ہیں ان میں سے 7 دانے اٹھانے ہیں اور 7 دانوں کے اوپر آپ نے پھونک مار دینی ہے۔ پھونک مارنے کے بعد اس کو اپنے پرس میں رکھ لینا ہے۔ باقی جو دانے ہیں ان کو آپ نے اپنے گھر کی چھت کے اوپر یا جہاں پرندے آپ کو نظر آتے ہیں وہاں وہ ڈال دینے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کے ہر دانے کے بدلے اللہ تعالیٰ آپ کی کئی حاجتیں پوری فرمائے، وہ جیسی اس کی شان ہے اسی طرح وہ عطا فرمائے۔ تو ضرور اس عمل کو کر کے اس سے مستفید ہو جائیے۔